बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं मोहम्मद एहसान उल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत सिंध की हिदायत पर आज सूबे भर में दिन 12 से दोपहर 3:30 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। आवाम की हरकत पर पाबंदी होगी। करियाना और डेयरी की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। नमाज जुमा के इज्तिमात को महदूद रखने का भी फैसला किया गया है। मसाजिद में ज्यादा से ज्यादा 5 अफराद नमाज जुमा अदा कर सकेंगे। कराची समेत सिंध भर में आज दिन 12 से 3:30 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक इस दौरान अवाम की नकलो हरकत पर भी पाबंदी होगी, जबकि करियाना और डेयरी की दुकानों समेत अशना और हासिल कारोबार भी 3.5 घंटे बंद रहेगा। सूबाई हुकूमत का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान नमाज जुमा के इज्तिमात को महदूद रखने का फैसला भी किया गया है और मसाजिद से ज्यादा 5 अफराद नमाज जुमा अदा कर सकेंगे। बाकी लोग घर में नमाज अदा करेंगे। सिंध हुकूमत ने शहरियों को हिदायत की है कि वो महकमा दाखिला के SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल करें। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 35 मरीजों का इंतकाल, अमवात 594 हो गई। मरीज 25,837 हो गए। सिंध में 171, पंजाब में 183, खैबर पख्तूनख्वा में 209, बलोचिस्तान में 24, गिलगित बल्तिस्तान में 3 और इस्लामाबाद में 4 मरीजों का इंतकाल हुआ। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासिरीन तेजी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की जो तादाद है वो 25,837 तक जा पहुंची, जबकि एक दिन में 35 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 594 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,764 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा 1,033, सिंध में 9,093, खैबर पख्तूनख्वा में 3,956, बलोचिस्तान में 1,725, गिलगित बल्तिस्तान में 394, इस्लामाबाद में 558, जबकि आजाद कश्मीर में 78 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में अब तक 2,57,247 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 11,993 नए टेस्ट किए गए। अब तक 7,530 मरीज सेहतियाब भी हो चुके हैं, जबकि कई मरीजों की हालत भी तशवीशनाक है। अब तक 462 अस्पतालों में कायम करंतना मराकज मरीजों का इलाज जारी है। इन अस्पतालों में 7,295 बेड्स का बंदोबस्त भी किया गया है। दुनिया भर में कोरोना बेकाबू, इक़दामात बेसुध, तरक्याती याफ्ता ममालिक में भी तबाही मच चुकी है। मरीजों की तादाद 29,17,000 हो चुकी है। 2,70,000 हलाकतें हैं। इटली में 29,000, स्पेन में 26,070, फ्रांस में 25,987, जर्मनी में 7,292, बरतानिया में 30,615, ईरान में 6,486, अफगानिस्तान में 110 और सऊदी अरब में 219 अमवात हो चुकी हैं। तफसीलात के मुताबिक पूरी दुनिया में अब तक अपने यकीन, मजबूत कुव्वत इरादी और ताकतवर मुदाफती निज़ाम की बदौलत 13,43,000 से ज्यादा अफराद कोरोना को शिकस्त भी दे चुके हैं। खबर रसां इदारे के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की जो तादाद है वो 12,92,000 से बढ़ गई है, जबकि 76,000 से ज्यादा अमवात रिकॉर्ड भी की जा चुकी है। आदाद शुमार के मुताबिक स्पेन में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 2,56,000 से जायद हो गई है, जब कोरोना ने मजीद 244 अफराद की जानें ले ली हैं। इस तरह स्पेन में जाँ बहक होने वालों की कुल तादाद 26,000 से बढ़ गई है। खबर रसां इदारे के मुताबिक इटली में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 2,15,000 से जायद हो गई, जबकि मजीद 369 अफराद अपनी जानों की बाजियां भी हार गए हैं। इटली में जाँ बहक होने वालों की कुल तादाद 29,900 से जायद हो गई है। बरतानिया में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 2,06,000 से जायद हो गई, जबकि मुल्क में मजीद 649 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। आदाद शुमार के मुताबिक बरतानिया में 30,600 से ज्यादा अफराद ने लुकमा अजल बन चुके हैं। मगरबी खबर रसां इदारे के मुताबिक फ्रांस में 1,74,000 से ज्यादा अफराद अब तक कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि लॉकडाउन 9 मई से मरहलावार खोलने का ऐलान। दुकानें नमाज फजर के बाद खुलेंगी, शाम 5 बजे बंद होंगी। कारोबार हफ्ते में 2 दिन बंद रहेंगे। खुराक और अद्वियात की दुकानें हफ्ते भर खुली रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फैसला सूबों की मुशावरत से होगा। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। सूबाई वुज़राए आला ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास में कोरोना वायरस के 22 मार्च से मुल्क भर में नाफिजुल अमल लॉकडाउन में 9 मई से नरमी का फैसला किया गया है।
ہے چھوٹی مارکیٹس دکانیں اور ہارڈ ویئر سٹورز کھلے جائیں گے دکانیں نماز فجر کے بعد سے شام 5 بجے تک کھولنے کا بھی فیصلہ ہوا ہے خوراک اور ادویات کی دکانوں کے علاوہ تمام دکانیں ہفتے میں 2 روز بند رہیں گی پائپ پینٹس یونٹس الیکٹرک سٹیل ایلومینیم کی تمام فیکٹریوں اور دکانوں کو کھول دیا جائے گا اسپتالوں میں او پی ڈیز بھی کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تعمیراتی شعبے کے دوسرے فیز کو کھولنے کی بھی اجازت دی گئی ہے چھوٹی مارکیٹوں سمیت محلے اور دیہی علاقوں میں دکانیں کھولنے کی بھی اجازت ہوگی وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں لاک ڈاؤن میں نرمی کے حوالے سے تمام فیصلے صوبوں کی مشاورت سے کیے عوام کو اب ذمہ داری لینا پڑے گی ایس او پیز پر عمل درآمد کرنا ہوگا اگر اس مشکل مرحلے سے نکلنا ہے تو حکومت ڈنڈے کے زور سے نہیں بلکہ امید ہے ایک قوم بن کر اگلے مرحلے میں جائیں گے اگر پھر سے کیسز بڑھ گئے پھر سب سے بند کرنا پڑے گا اور جس کا نقصان عام اور غریب لوگوں کو ہوگا کہ ہم نے یہ جو آج فیصلہ کیا ہے لاک ڈاؤن کو کھولنے کا اور میں یہ واضح کر دوں لاک ڈاؤن سیٹرڈے سے کھلے گا کل سے نہیں کھل رہا سیٹرڈے سے انشاءاللہ پرسوں سے لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں فیزز کے اندر جو آپ کی تفصیل بیان کریں گے یہ ہم کیوں کر رہے ہیں یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر لوگ بڑی مشکل میں ہیں اس وقت چھوٹے دکاندار مشکل میں ہیں جس طرح میں نے پہلے کہا دہاڑی دار مشکل میں ہیں رکشہ ڈرائیور ٹیکسی ڈرائیور یہ جو لوگ محنت کش لوگ ہیں جو ہر روز محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں یہ سب مشکل میں ہیں سفید پوش مشکل میں ہیں کئی اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو اکثریت روزگار دیتی ہے لوگوں کو ہمیں یہ خطرہ ہے آج کہ بند ہی بالکل نہ ہو جائے ان میں سے کئی اس کے بعد جب لاک ڈاؤن کھولے تو یہ بالکل ہی ختم نہ ہو جائے اس کا ہمیں خطرہ ہے اور ہم جو حکومت ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا پیکیج دیا ریلیف پیکیج دیا لوگوں کے لیے احساس کے اندر کبھی بھی اتنا زیادہ پیسہ اتنے کم ٹائم میں اتنے زیادہ لوگوں کو کبھی بھی پاکستان کی تاریخ یا کئی ملکوں کی تاریخ میں یہ پاسبل نہیں تھا جتنی تیزی سے ہم نے دیا خاص طور پہ ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر لیکن آگے یہ ہم کتنی دیر کر سکتے ہیں گورنمنٹ نے ابھی ہماری ٹیکس نیچے آ گیا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے تقریباً 35% ٹیکس ہمارا کم ہو چکا ہے ہماری ایکسپورٹس کم ہو گئی ہیں تو گورنمنٹ کے پاس پہلے ہی پیسہ کم ہے وہ پہلے ہی ہم نے خرچ کر دیا جس طرح وہ سب سے جو لوگ مشکل میں تھے تو ہم کتنا اور پیسہ دے سکتے ہیں اس وقت تو سارے جتنے بھی شعبے ہیں سب مشکل میں ہیں ریسٹورنٹس والوں سے ڈیمانڈ آ رہی ہے ادھر وہاں ان کی دکانیں ان کے ریسٹورنٹس بند ہو گئے ہیں وہاں جو کام کرتے ہیں ویٹرز وہ سارے گھروں پہ چلے گئے ہیں کئی دیہات سے لوگ جو شہروں میں آ کے کام کرتے تھے وہ دیہات میں واپس چلے گئے ہیں اور وہ ان کے پاس اس وقت حالات بہت برے ہیں ان کے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز کہتے ہیں لاک ڈاؤن کھولنے کی کامیابی میں عوام کا تعاون درکار ہے کاروباری شعبے کے لیے بنائے گئے ایس او پیز پر سختی سے عمل کرنا ہوگا احتیاط نہ کی گئی تو دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا شبلی فراز کا کہنا تھا کہ کاروباری شعبوں کے لیے بنائے گئے ایس او پیز پر سختی سے عمل کرنا ہوگا احتیاط نہ کی گئی تو دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا عوام کی صحت کی حفاظت اور معاشی روانی کو ساتھ لے کر چلنا ہے لاک ڈاؤن میں مرحلہ وار نرمی کا فیصلہ کمزور طبقات کے لیے جذبہ احساس کا مظہر ہے چھوٹے کاروباری افراد کے کاروبار کو سہارا ملے گا شبلی فراز کا کہنا تھا طویل المیعاد لاک ڈاؤن روزگار کو ہمیشہ کے لیے ٹھپ کر دیتا ہے لاک ڈاؤن کھولنے کی کامیابی میں عوام کا تعاون درکار ہے آپ کو بتائیں کہ گورنر سندھ کا دوسرا کرونا ٹیسٹ بھی مثبت آ گیا گورنر سندھ کا پہلا ٹیسٹ 27 اپریل کو ہوا تھا عمران اسماعیل کہتے ہیں عمران خان نے مجھے ایسے حالات کا مقابلہ کرنا سکھایا ہے تمام چاہنے والوں سے دعاؤں کی درخواست ہے گورنر سندھ عمران اسماعیل کا دوسرا کرونا ٹیسٹ بھی مثبت آ گیا گورنر سندھ کا پہلا ٹیسٹ 27 اپریل کو ہوا تھا عمران اسماعیل کہتے ہیں عمران خان نے مجھے ایسے حالات کا مقابلہ کرنا سکھایا ہے تمام چاہنے والوں سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں
کرونا وائرس کے باعث سعودی عرب میں 30 پاکستانی جاں بحق جبکہ 150 کرونا وبا سے متاثر ہوئے ہیں۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کے زیر صدارت سعودی عرب میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ویڈیو لنک اجلاس ہوا، جس میں اسپیشل سیکرٹری خارجہ معظم علی خان اور وزارت خارجہ کے سینئر افسران بھی شریک ہوئے۔ سعودی عرب میں تعینات پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز اور پاکستانی سفارتخانے کے افسران بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک تھے۔ سعودی عرب میں پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو کرونا وبا کے تناظر میں سعودی عرب میں پاکستانی کمیونٹی کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی۔ راجہ علی اعجاز نے بتایا کہ سعودی عرب میں 150 پاکستانی کرونا وبا سے متاثر ہوئے جبکہ 30 لقمہ اجل بنے۔ سعودی حکومت کرونا وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن سمیت مختلف اقدامات اٹھا رہی ہے اور بہترین طبی سہولیات فراہم بھی کی جا رہی ہیں۔ اس موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ 209 سے زیادہ ممالک اور ریاستیں کرونا وبا کا نشانہ بن چکے ہیں۔ دنیا بھر میں 38 لاکھ کے قریب لوگ وبا کا شکار بھی ہو چکے ہیں۔ تعلیمی اداروں کی چھٹیوں میں توسیع کر دی گئی ہے۔ 15 جولائی تک تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ ملک بھر میں بورڈز کے تمام امتحانات ختم کر دیے گئے۔ پچھلے امتحانات کی بنیاد پر طلبہ کو پروموٹ کیا جائے گا۔ یونیورسٹی میں داخلہ 11ویں جماعت کے نتیجے پر ملے گا۔ قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے بتایا کہ پہلے تعلیمی اداروں کو 31 مئی تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، جس میں اب مزید 1.5 ماہ کی توسیع کر رہے ہیں۔ دو بڑے فیصلے کیے صحت کے حساب سے۔ تعلیمی ادارے صرف سکول نہیں، یونیورسٹیز بھی، باقی بھی جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہ 1 جولائی کو نہیں کھلیں گے، بلکہ وہ 1 جون کو نہیں کھلیں گے، بلکہ وہ 15 جولائی تک بند رہیں گے۔ یعنی کہ ہم نے جو سکولز کو اور تعلیمی اداروں کو مزید 1.5 ماہ بند کرنے کا فیصلہ کیا، جس کی آپ نے منظوری دی۔ اور دوسرا جو بہت ہی امپورٹنٹ فیصلہ یہ ہے کہ جتنے بورڈز کے امتحانات ہیں وہ ہم نے کینسل کر دیے گئے، ملتوی نہیں کیے، وہ ختم کر دیے گئے ہیں۔ اور اب جو 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے مختلف بورڈز کے امتحانات ہونے تھے اب وہ نہیں ہوں گے۔ اس کے بجائے جو پچھلے سال کا رزلٹ ہے اس کی بنیاد پر پروموشن ہوگی۔ اور یونیورسٹیز نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ جو 11ویں کا رزلٹ جو کہ بورڈ ایگزامز ہے، اس وقت پاکستان میں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے بورڈ کے امتحانات ہوتے ہیں، تو اب کیونکہ امتحانات نہیں ہوں گے تو جو 12ویں میں یونیورسٹی میں جائیں گے ان کی 11ویں کا رزلٹ موجود ہوگا، جو 11ویں میں ہیں ان کا 10ویں کا رزلٹ ہوگا، اور اسی طرح 9ویں کا رزلٹ جو ہے وہ موجود ہوگا۔ سو اس لحاظ سے جو پچھلے سال کے رزلٹس ہیں اس کی بنیاد پہ کچھ لوگ پروموٹ ہو جائیں گے اور کچھ لوگ یونیورسٹیز میں جا کے داخلے لے سکیں گے۔ تو یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہے جو بچوں کی صحت کے لیے، کیونکہ اگر امتحان جو ہیں وہ ہالز میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ کلسٹر ہونے کا خطرہ تھا، اور دوسرا ان کو وہاں پہ آنے جانے کا، تو اس لیے بچوں کی صحت کے لیے اور والدین کی تسلی کے لیے یہ دو بڑے اہم فیصلے کیے۔ امریکی سفیر پال جونز نے پاکستان کے احساس ایمرجنسی پروگرام کے لیے $50 لاکھ دینے کا اعلان کر دیا۔ غذائیت کی کمی کا شکار بچوں کے لیے تیار شدہ 336 میٹرک ٹن شفا بخش خوراک پروگرام کا بھی اعلان۔ امریکی سفیر پال جونز نے امریکی سفارتخانے کی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری ہونے والے ویڈیو پیغام میں پاکستان میں غربت کم کرنے کے لیے امریکہ کی پاکستان کے ساتھ بڑھتی ہوئی شراکت پر اظہار خیال کیا۔ انہوں نے اپنے پیغام میں پاکستان کے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کی معاونت کے لیے $50 لاکھ کی نئی امداد اور غذائیت کمی کا شکار بچوں کے لیے تیار شدہ 336 میٹرک ٹن شفا بخش خوراک پروگرام کا اعلان بھی کیا۔ کورونا سے متعلق معاونت کے لیے پاکستان کو ترجیحی ملک قرار دیے جانے سے لے کر اب تک امریکہ نے $1.5 کروڑ کے فنڈز کی فراہمی کا بھی عزم کیا ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں جتنے بھی فیصلے کیے ان میں اولین ترجیح انسانی زندگی ہے۔ ٹرانسپورٹ کے بارے میں فیصلہ صوبوں پر مسلط بھی کر سکتے تھے، لیکن وزیر اعظم تمام صوبوں سے مل کر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ میڈیا بریفنگ کے دوران اسد عمر کا کہنا تھا کہ ٹاک شو سے لگتا ہے کہ وفاق اور صوبے دستوں کی رباں ہیں۔ چیزوں کے اوپر آج اتفاق رائے سے فیصلہ ہوا
پہلی چیز جو ہے کنسٹرکشن کا، جب 14 اپریل کو ہم نے کھولا تھا کنسٹرکشن کا، وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا، تو ہم نے کہا تھا کہ پہلی فیز کے اندر اس میں سے چند چیزیں جو ہیں کھولی جا رہی ہیں اور اس کے بعد ایک دوسرا فیز بھی آئے گا، اور وہ دوسرے فیز کی آج یونینیمسلی یعنی متفقہ طور کے اوپر اس کے اوپر اتفاق ہو گیا. اور دوسرا جو فیصلہ اتفاق رائے سے ہوا، یعنی چھوٹی مارکیٹیں جو ہیں ان کو کھولنے کی اجازت ہو، وہ دکانیں جو محلوں کے اندر ہیں ان کو کھولنے کی اجازت ہو، جو دیہی علاقے کے اندر دکانیں ہیں ان کو کھولنے کی اجازت ہو. تیسری چیز جس کے اوپر اتفاق رائے کیا گیا، ایک تجویز یہ بھی تھی کہ افطاری کے بعد جو ہے دکانیں کھولنے کی اجازت ہو. بڑی اس کے اوپر تفصیل سے کل بات کی گئی، تو فجر کے بعد اجازت دے دی جائے، سحری کے بعد جو ہے لوگ نکل کے شاپنگ کر سکیں اور 5 بجے تک وہ دکانیں کھلی رہیں تاکہ لوگوں کے پاس ٹائم ہو، لیکن رات کو جو ہے وہ دکانیں بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. چوتھا فیصلہ جو کیا گیا وہ یہ ہے کہ ہفتے میں 2 دن جو ہیں وہ ایسے ہوں گے جس میں سوائے ان چیزوں کے جو بالکل اسینشل ہیں، یعنی جو بالکل شروع کے اندر جن چیزوں کی اجازت دی گئی تھی، اس کے اندر خوراک کی دکانیں ہیں، اس کے اندر دوائیوں کی دکانیں ہیں، اس قسم کی چیزوں کے علاوہ جو ہے وہ تمام دکانیں جو ہیں، تمام مارکیٹس، تمام کاروبار جو ہیں وہ ہفتے میں 2 دن کے لیے بند کیے جائیں گے. پانچواں فیصلہ جو ہے، پہلے یہ آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ جو او پی ڈیز ہیں ہسپتالوں کے اندر، ان کو بھی بند کر دیا گیا تھا. کچھ صوبوں نے اس کے اندر ترمیم بھی کی تھی، تو آج اب یہ اتفاق رائے سے فیصلہ کیا ہے کہ سلیکٹیو ڈیزگنیٹڈ یعنی جس کی نشاندہی کر دی جائے گی، پہلے سے فیصلہ ہوگا، وہ او پی ڈیز کھولنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. تاکہ چھٹا فیصلہ آج یہ ہوا کہ اسکول جو 31 مئی تک بند تھے اس کو آگے جو بڑھانے کی تجویز تھی اس کے اوپر اتفاق رائے ہو گیا، اور امتحانات جو ہیں، جو بورڈ کے امتحانات ہیں، اس کے اوپر بھی اتفاق رائے ہو گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں پنجاب میں گندم خریداری مہم کا 57% ہدف پورا کر لیا گیا ہے. پنجاب حکومت 26 لاکھ میٹرک ٹن گندم خرید چکی ہے. 45 لاکھ میٹرک ٹن کا ہدف پورا کریں گے. کاشتکاروں کو ان کی محنت کا پورا معاوضہ دے رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ پنجاب میں گندم خریداری مہم کا 57% ہدف پورا کر لیا ہے. پنجاب حکومت تقریباً 26 لاکھ میٹرک ٹن گندم خرید چکی ہے. 45 لاکھ میٹرک ٹن کا ہدف پورا کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ 85% باردانہ کاشتکاروں کو جاری کر دیا. کاشتکاروں کو ان کی محنت کا پورا معاوضہ دے رہے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن نے پنجاب بھر میں آٹے کی قیمت میں اضافے کا فیصلہ کر لیا ہے. آٹے کی قیمت میں اضافے کا فیصلہ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے اجلاس میں کیا گیا. چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن پنجاب زون عبدالرؤف مختار کہتے ہیں آٹے کی قیمت میں اضافہ گندم کی قیمت بڑھنے پر کیا جا رہا ہے. فلور ملز کو گندم خریداری کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے اور فلور ملز کو سرکاری گندم کا کوٹا بھی بند ہے. ان کا کہنا تھا کہ آٹے کے 20 کلو کے تھیلے کی قیمت میں 35 سے 40 روپے کا اضافہ ہوگا. حکومت فلور ملز کو گندم خریداری کی اجازت دے ورنہ آٹے کی قلت کا سامنا بھی ہو سکتا ہے. چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے محکمہ خوراک سندھ میں مبینہ کرپشن اور گندم چوری کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے. نیب ترجمان کے مطابق چیئرمین جاوید اقبال کی ہدایت پر محکمہ خوراک سندھ میں مبینہ کرپشن اور گندم چوری کے معاملے پر سٹاک کی جانچ پڑتال کے حوالے سے تحقیقات کی جائے گی. جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے ڈی جی نیب سکر کو تحقیقات کی ہدایت کی ہے. کہنا ہے کہ بدعنوان عناصر کے سرکاری فنڈز برآمد کر کے قومی خزانے میں جمع کرائے جائیں. اعلامیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ نیب سکھر اور اس سے پہلے بھی 15 ارب روپے کی گندم چوری ٹریس کر چکا ہے. 20,000 پاکستانیوں کو وطن واپس لایا جا چکا ہے. موعد یوسف باہر سے آنے والا ہر شخص بیمار نہیں ہے، یہ کہنا ہے ڈاکٹر موعد یوسف کا. وزیر اعظم کے معاون خصوصی موعد یوسف کہتے ہیں 20,000 پاکستانی کو واپس لایا جا چکا ہے. اگلے ہفتے 7,500 لوگوں کو واپس لائیں گے. میڈیا بریفنگ کے دوران موعد یوسف کا کہنا تھا سیلف کوارنٹائن کے پالیسی پر اتفاق ہو گیا ہے تو تارکین وطن کی واپسی بڑھ جائے گی. یہ تاثر درست نہیں کہ باہر سے آنے والے تمام مسافر بیمار ہیں. 20,000 کے قریب پاکستانی الحمدللہ حفاظت سے پاکستان ہم لا چکے ہیں جب سے ہم نے آپریشنز یہ دوبارہ شروع کیے ہیں، ایئر آپریشنز. لیکن جو تعداد ہے جو ابھی واپس آنا باقی ہیں اس میں بھی بدستور اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ بہت سے ہمارے خلیجی ممالک میں ایسے مزدور طبقہ ہے جن کی نوکریاں ختم ہو گئیں یا سسپینڈ ہو گئیں. پھر اب رمضان اور عید، تو کوئی 1,10,000 کے قریب لگ بھگ ابھی ہمارے پاس رجسٹرڈ لوگ ہیں
اور شاید اس میں بھی کچھ ابھی اضافہ ہوگا. تو یہ چیلنج تو بہت بڑا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہم نے آپ کو یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی پالیسی کے تحت 2000 سے شروع ہوئے تھے, پھر ہر ہفتے 7000 7500 کے قریب لوگ لائیں گے. تو اس ہفتے جو گزرا ہے اور اگلے ہفتے ہم اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں. اگلے ہفتے کوئی 7500 لوگ ہم لا رہے ہیں 32 فلائٹوں کے ذریعے. اور خلیجی ممالک جہاں ہمارے 90% لوگ ہیں, وہاں سے تو بدستور ہماری پروازیں اب آ رہی ہیں. لیکن اس کے علاوہ کیونکہ یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ شاید باقی دنیا کے جو ممالک ہیں وہاں ہم نہیں جا رہے اتنی فریکوینسی سے, تو اس میں امریکہ, ملیشیا, بنگلہ دیش, نیپال, آسٹریلیا, کینیڈا, عراق اور چین, یہ اگلے ہفتے میں ہم اور کور کریں گے. اور یہاں سے بھی پاکستانی, ان 7500 پاکستانی جو واپس آ رہے ہیں ان میں شامل ہوں گے. دو اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم اس سے زیادہ تیزی سے پاکستانی نہیں لا رہے. تو ایک تو وزیر اعظم صاحب نے خود آپ کو اس کا ذکر کیا کہ ہماری ایک ہیلتھ ایڈوائزرز کے مطابق یہ ضرورت ہے اس وقت کہ ہم ہر پاکستانی جو آئے اس کو ٹیسٹ کریں, اور ٹیسٹ کر کے ان کو کچھ دیر کرنٹینہ میں رہنا پڑتا ہے کیونکہ ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر اس کا ٹیسٹ ریزلٹ آتا ہے. تو وہ جو کیپیسٹی ہے ہماری, اس کے مطابق ابھی ہم 7500 کے قریب ہر ہفتے پاکستانی لا سک رہے ہیں. خبریں اور بھی ہیں, یہاں وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. قومی ایئر لائن نے امریکہ میں پھنسے پاکستانی کو واپس وطن پہنچانے کے لیے 2 خصوصی چارٹر پروازوں کا شیڈول جاری کر دیا ہے. ابتدائی طور پر واشنگٹن سے 2 پروازوں کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے. پہلی پرواز 10 مئی کو واشنگٹن سے اسلام آباد, جبکہ دوسری پرواز 13 مئی کو واشنگٹن سے کراچی کے لیے روانہ ہوگی. ایک اور پرواز نیو جرسی سے لاہور کے لیے روانہ ہوگی. ترجمان کے مطابق حکومت پاکستان امریکہ سے مزید پروازوں کی بھی منصوبہ بندی کر رہی ہے. تاریخوں اور مقامات کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ایک بار پھر وفاقی حکومت پر تنقید. کہا لاک ڈاؤن وقت اور صحیح طریقے سے ہوتا تو حالات اور صورتحال اتنے خراب نہیں ہوتے. وفاقی حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بحران کے موقع پر تمام صوبوں کی مدد کرے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے خیبر پختونخوا کی طبی تنظیموں کے نمائندگان کے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس کی صدارت کی. اجلاس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو طبی تنظیموں کے نمائندگان نے کرونا وائرس اور دیگر مسائل کے حوالے سے بھی آگاہ کیا. ویڈیو لنک اجلاس سے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وفاقی حکومت کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں شہید ہونے والے طبی عملے کے لیے پیکج اور شہداء کے بچوں کو مفت تعلیم سمیت پلاٹس کا بھی اعلان کرے. کرونا وائرس سے متاثرہ ڈاکٹروں کو سہولیات اور اعزازات دینے کی بھی ضرورت ہے. وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں کہ ان کی پوری خواہش ہے کہ عید سے قبل غریب کی سواری ٹرین سروس کو شروع کیا جائے. وہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں گی جو ایس او پیز پر شامل ہیں. اپنے ویڈیو پیغام میں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی اجازت سے عید سے قبل ٹرین سروس کی بحالی ممکن ہو جائے گی. کارخانہ داروں نے اور علماء کرام نے حکومت کے لاک ڈاؤن کا ساتھ دیا ہے, وہ قابل صد تحسین ہے. ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم 10 تاریخ سے ٹرینیں بھی چلا دیں, لیکن تمام صوبوں کی ہم حمایت حاصل نہیں کر سکے, اور عمران خان صاحب نے ایز اے ڈیموکریٹ پرائم منسٹر کی حیثیت سے اس کو 2-3 دن مزید کنسیڈریشن کے لیے رکھا ہے. میری پوری خواہش ہے کہ غریب کی سواری ریل گاڑی کو عید سے پہلے دوبارہ شروع کیا جائے, اور ہم تمام وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے جو ایس او پی میں شامل ہیں. اور مجھے توقع ہے کہ عید سے پہلے عمران خان کی اجازت سے ہم دوبارہ ٹرینیں چلائیں. قومی احتساب بیورو نے واضح کیا ہے کہ چودھری برادران کے خلاف کسی نئی انکوائری کا حکم نہیں دیا اور اس حوالے سے کیا جانے والا پروپیگنڈا بے بنیاد اور من گھڑت ہے. نیب کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق چودھری برادران کے مبینہ مقدمات کے باعث نیب مخالف پروپیگنڈا جاری ہے اور یہ انتہائی حیران کن اور باعث تشویش بھی ہے. اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین نیب نے ان مقدمات پر تاحال کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا. معمول کی انکوائری پر مقدمات قانون کے مطابق جاری ہیں. پرانے مقدمات کو غیر معینہ مدت تک الماریوں کی زیر نہیں بنایا جا سکتا. اعلامیہ کے مطابق نیب انسداد بدعنوانی کا ایک قومی ادارہ ہے. نیب کا تعلق کسی جماعت سے ہے اور نہ ہی کسی فرد سے.
ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کا کہنا ہے کہ کورونا سے نمٹنے کے لیے چین نے پاکستان کی $40 لاکھ کی مالی مدد کی ہے. ہم چینی امداد پر ان کے شکر گزار ہیں. یہ بھی کہا کہ سی پیک میں طویل مدتی منصوبے شامل ہیں جن کی تکمیل کئی سالوں میں پھیلی ہے. امید ہے سی پیک پروجیکٹ کو وقت پر مکمل کرنے میں کامیاب ہوں گے. ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی نے تحریری سوالات کے جواب میں کہا ہے کہ چین نے 390 وینٹیلیٹرز، 3,30,000 ٹیسٹنگ کٹس، 8,30,000 N95 ماسک، 58 لاکھ سرجیکل ماسک اور 42,000 حفاظتی سوٹ فراہم کیے ہیں جن کی مالیت تقریباً $40 لاکھ بنتی ہے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چینی پیپلز لبریشن آرمی نے کورونا پر قابو پانے کے لیے ہماری مدد کرنے کے لیے ایک میڈیکل ٹیم پاکستان بھیجی، جبکہ چینی طبی ماہرین کی ایک ٹیم نے چینی صدر کی ہدایت پر پاکستان کا دورہ بھی کیا تھا. اس کے علاوہ جیک ما فاؤنڈیشن نے بھی طبی سامان کو 2 کھیپ میں پاکستان بھی فراہمی کی ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کے فوکل پرسن ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں کورونا وائرس وبا کی وجہ سے دیگر بیماریوں میں مبتلا مریض نظر انداز ہو رہے ہیں. ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں کورونا وائرس کی روک تھام ہمارے ہاتھ میں ہے. عوام کو چاہیے کہ احتیاطی تدابیر اپنائیں. وینٹیلیٹرز اور دیگر سہولیات موجود ہیں لیکن ایسا نہ ہو کہ اس وائرس کا پھیلاؤ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے. ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہمیں اپنے نظام صحت کو تیار کرنے کا وقت ملا ہے. ہمارے نظام صحت پر مزید دباؤ آ سکتا ہے. گزشتہ دنوں پاکستان میں اموات کی تعداد 40 تک رہی لیکن دیگر ممالک سے اس کا موازنہ کریں تو ہماری صورتحال بہتر ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے الزام عائد کیا ہے کہ نئے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے حکومت کے ہاتھوں پر یرغمال ہے. آٹا چینی اسکینڈل کے معاملے پر کوئی انکوائری شروع نہیں کی گئی. آج نہیں تو کل یہ کارروائی ہوگی. ماڈل ٹاؤن میں مسلم لیگ نون کی صوبائی ایڈوائزری کمیٹی اجلاس کے بعد رانا ثناء اللہ کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ خواجہ برادران کی چودھری برادران سے ملاقات کوئی سازش نہیں ہے. آٹا چینی اسکینڈل کے معاملے پر کوئی انکوائری شروع نہیں کی گئی. لیڈر آف اپوزیشن انڈر پریشر رکھنے کے لیے بار بار طلب کیا جاتا ہے. نئے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے حکومت کے ہاتھوں یرغمال ہے. رانا ثناء اللہ نے بتایا کہ لاک ڈاؤن کی پالیسی پر کوئی عمل نہیں ہوا، صرف بزنس لاک کیا گیا. کشمیر پر قابض بھارتی فورسز اشتعال انگیز کارروائیوں سے باز نہ آئی. ایل او سی پر رہائشی آبادیوں کو نشانہ بنایا، 6 افراد زخمی ہو گئے. ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فورسز نے نیزا پیر اور رکھ چکری سیکٹرز پر بھارتی ہتھیاروں کا استعمال کیا اور اس کے ساتھ ساتھ بھاری ہتھیار بھی استعمال کیے. جان بوجھ کر شہری آبادی کو نشانہ بھی بنایا گیا. بھارتی فورسز کی فائرنگ سے مہندر کرنی ڈوگار گاؤں کے 6 شہری بھی زخمی ہو گئے. ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق زخمی ہونے والوں میں 1 خاتون اور 3 بچیاں بھی شامل ہیں. زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. پاک فوج کے سپاہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ نے ہدایات جاری کی ہیں کہ پاکستان آرمی کورونا وبا کے خلاف دیگر اداروں کی معاونت جاری رکھے. مشکل کی اس گھڑی میں متاثرہ افراد تک پہنچ کر انہیں سہولت دی جائے. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کوہاٹ کا دورہ کیا، سی ایم ایچ پہنچنے اور کورونا سینٹر میں انتظامات کا بھی جائزہ لیا. کوہاٹ پہنچنے پر کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود نے آرمی چیف کا استقبال کیا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے مادر وطن کے دفاع میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کی یادگار پر حاضری بھی دی اور پھول چڑھائے. آرمی چیف نے کورونا کی ریلیف پروگرام میں مصروف جوانوں اور افسروں سے ملاقات کی اور ان کے بلند حوصلوں کو سراہا. جنرل قمر جاوید باجوہ کو علاقے میں کورونا کی صورتحال، آپریشنل تیاریوں اور پاک افغان سرحد پر سیکیورٹی صورتحال پر بھی بریفنگ دی گئی. اور اب ٹوڈے انٹرنیشنل. بھارتی ریاست مہاراشٹرا کے شہر اورنگ آباد میں مال گاڑی کی زد میں آ کر 17 مزدور ہلاک ہو گئے. بھارتی میڈیا کے مطابق ہلاک ہونے والے مزدور بھارتی ریاست مدھیہ پردیش سے واپس آ رہے تھے کہ طویل سفر کے باعث رات کو آرام کی غرض سے خالی ریلوے ٹریک پر سو گئے. بھارتی پولیس کا کہنا ہے کہ حادثہ صبح 5 بجے کے قریب اس وقت پیش آیا جب مال گاڑی ٹریک پر سوئے ہوئے مزدوروں کو کچلتی ہوئی گئی اور تمام مزدور ہلاک ہو گئے. مال گاڑی کے ڈرائیور نے بریک لگا کر ٹرین کو روکنے کی کوشش کی لیکن
تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ روسی وزیر اعظم کے بعد روس کی وزیر ثقافت بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئیں۔ روس کی وزیر ثقافت میں کرونا وائرس کی علامات پائی گئی ہیں، جس پر ان کے ٹیسٹ لیے گئے جو پازیٹیو آئے، جس پر وزیر ثقافت نے خود کو گھر میں ہی قرنطینہ کر لیا ہے۔ اور اب ٹوڈے اسپورٹس۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم کا کہنا ہے کہ اپنے متعلق منفی باتیں سن کر افسردہ ہو جاتا ہوں، لوگ آج بھی میرا نام لے کر اپنی دکان چمکاتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور لیجنڈ فاسٹ بولر وسیم اکرم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 17 برس قبل ریٹائر ہو گیا تھا، لیکن لوگ آج بھی میرا نام لیتے ہیں اور میرے نام پر دکان چمکاتے ہیں، جس پر مجھے افسوس ہوتا ہے۔ منفی باتیں انہیں بھی آتی ہیں لیکن وہ نظر انداز کرتے ہیں۔ وسیم اکرم نے مزید کہا کہ میرے کچھ دوست ہیں جو بہت اچھے ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق ہیڈ کوچ مکھی آرتر کا کہنا ہے کہ پاکستانی ٹیم پر مذہبی اثرات بہت زیادہ ہیں۔ کرکٹرز اپنے سینئرز کا بہت احترام اور اختلاف رائے سے گریز کرتے ہیں۔ ایک انٹرویو میں مکھی آرتر کا کہنا تھا کہ ٹیموں کو آگے بڑھانے کے لیے تعمیری سوچ کے ساتھ گفتگو کا کلچر فروغ دینا ضروری ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، یہاں وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا۔ خبر سب سے پہلے کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے والا ہے، معیشت، سیاست، خارجہ پالیسی، صحت، انصاف اور تعلیم کا معیار پاکستان کے کونے کونے میں ہر واقعے کی ہمیں خبر ہے، کیونکہ ہم ہیں ہر جگہ موجود۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ ویلکم بیک۔ علاقائی خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ماہ سیام کے دوسرے عشرے میں بھی مہنگائی اپنے عروج پر ہے، لوگوں کی زندگی گزارنے کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ رجحان میں شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے طاہر رضا سے۔ طاہر رضا، بتائیے گا کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں۔ رجحان میں ماہ سیام کا پہلا عشرہ تو گزر چکا ہے، مگر حکومتی جو احکامات تھے، حکومتی جو اشیاء کو ریلیف دینے کے حوالے سے دعوے تھے، وہ دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ رجحان کے جو شہری ہیں وہ پھل، سبزیاں، فروٹ اور دیگر اشیاء خوردنوش مہنگے ریٹ پر خریدنے پر مجبور ہیں اور کافی پریشانی کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو دوسری جانب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، جو پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کمیٹیاں ہیں وہ غیر فعال ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو شہری ہیں کافی مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو یہاں کے جو دکاندار حضرات ہیں، پھل، سبزیاں، فروٹ اور دیگر اشیاء خوردنوش مہنگے داموں بیچ رہے ہیں اور من مانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں۔ تو شہریوں کی جانب سے حکام بالا سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ فی الفور ایکشن لیا جائے من مانی قیمت وصول کرنے والوں کے خلاف اور یہاں پر سرکاری ریٹ کو نافذ کیا جائے تاکہ ہم بھی اپنی زندگیاں خوشی سے گزار سکیں۔ بہت شکریہ طاہر رضا، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ مرید کے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کے ڈاکٹرز کا صحافی پر تشدد کا معاملہ حل ہو گیا۔ سابقہ ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر یوسف کاظمی نے عوامی پریس کلب میں پریس کانفرنس کے بعد صحافی عطا المصطفیٰ اور ڈاکٹر کامل کے درمیان صلح کروا دی۔ ڈاکٹر کامل نے کہا کہ یہ سارا واقعہ غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ مزید جانتے ہیں محمد جمیل کی رپورٹ میں۔ مرید کے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے ڈاکٹرز کا صحافی پر تشدد کا معاملہ حل ہو گیا۔ سابقہ ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر یوسف کاظمی نے عوامی پریس کلب میں پریس کانفرنس کے بعد صحافی عطا المصطفیٰ اور ڈاکٹر کامل کے درمیان صلح کروا دی۔ ڈاکٹر کامل نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے صحافی عطا المصطفیٰ سمیت دیگر صحافیوں سے معذرت کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر کامل صاحب اور حافظ عطا المصطفیٰ صاحب کی بیٹھ کے جفیاں بھی ڈلوا دی ہیں، صلح بھی ہو گئی ہے۔ ہمارا یہ پروفیشن دونوں جو ہیں یہ سمجھیں کہ ایک سجا بازو ہے، رائٹ بازو ہے، ایک لیفٹ بازو ہے۔
کہ सहाफ़ी हमारे भाई और रियासत का चौथा स्तून है। अगर मेरी वजह से सहाफ़ियों की दिल आजारी हुई है तो इसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। साबिक डीजी हेल्थ डॉक्टर यूसुफ काज़मी, साबिक चेयरमैन मार्केट कमेटी चौधरी राना मुबारक अली, साबिका MS डॉक्टर हाशिम, रहनुमा PTI चौधरी अकबर डगरा, मुजाहिद रज़ा काज़मी और अवामी प्रेस क्लब के तमाम ओहदेदारान हारून उम्मीद जाहिर की कि आइंदा इस तरह का मामला पेश नहीं आएगा, क्योंकि कोरोना वायरस की सूरत हाल में सहाफ़ी और डॉक्टर्स फ्रंटमैन के तौर पर काम कर रहे हैं। कैमरामैन अताउल मुस्तफा के साथ मियां मोहम्मद जमील, TV टुडे मुरीद के। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अव्वल सवारी ऊँटनी है, जिसका खालिस दूध जो पेट की बीमारियों का खात्मे के लिए साथ साथ शुगर के लिए भी मुफीद है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा आसिम अली जलालपुर भट्टिया से अपनी इस रिपोर्ट में। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अव्वल सवारी ऊँटनी, जिसका खालिस दूध जो पेट की बीमारियों का खात्मे के साथ साथ शुगर के लिए भी मुफीद है। आम तौर पर जब दूध की बात की जाए तो ज़हन में सिर्फ गाय और भैंस का नाम आता है, मगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अव्वल सवारी ऊँटनी, जिसका दूध शहरी पेट की बीमारियों के लिए पीते हैं। ऊँटनी के दूध से पेट की तमाम बीमारियां खत्म हो जाती हैं। कच्चा के इलाके से आने वाले लोग ऊँट भी साथ लाते हैं, जिनका दूध फरोख्त किया जाता है। शहरी कसीर तादाद में खरीद करते हैं और पीते हैं, और ऊँट का गोश्त भी बड़े शौक से खाते हैं। एक ऊँटनी दिन में 20 किलो दूध देती है। शहरियों के मुताबिक ऊँटनी का दूध खालस बल्कि खुश जायका भी होता है। अगर महकमा लाइफ स्टॉक ऊँटों की बढ़ोतरी पर तवज्जो दे तो दूध की पैदावार में इजाफा हो सकता है। कैमरा टीम के साथ आसिम अली, TV टुडे, जलालपुर भट्टिया। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि गुड़ को वैसे तो सर्दियों की सौगात समझा जाता है, लेकिन विहाड़ी के नवाही इलाके लुड्डन में, जहां पर रमजान मुबारक के दिनों में गन्ने से गुड़, देसी शक्कर और देसी चीनी तैयार की जाती है। गन्ने से गुड़ तक का ये सफर इतना भी आसान नहीं। गन्ना किन किन मराहल में से होकर गुड़ में बदलता है, बताएंगे लुड्डन से मोहम्मद बिलाल शाकिर जोया अपनी इस रिपोर्ट में। गुड़ को वैसे तो सर्दियों की सौगात समझा जाता है, लेकिन विहाड़ी के नवाही इलाका लुड्डन में, जहां पर रमजानुल मुबारक के दिनों में गन्ने से गुड़, देसी शक्कर और देसी चीनी तैयार की जाती है, गन्ने से गुड़ तक का यह सफर इतना भी आसान नहीं। इसकी तैयारी में सबसे पहला मरहला गन्ने को बेलने में से गुजारकर उससे रस हासिल किया जाता है, और उस रस को एक बहुत बड़े कड़ाह में डालकर उसके नीचे आग जलाई जाती है। इस अमल के दौरान गन्ने के रस में मीठा सोडा और सरसों का तेल डालकर उसमें मुख्तलिफ कसाफ्तों को अलग किया जाता है। गन्ने का रस आग पर मुसलसल पकने के बाद ली की सूरत इख्तियार कर लेता है। इस मरहला पर उसे ठंडा करने की गर्ज से लकड़ी के बनाए गए एक बड़े परात में डाला जाता है। ये ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣਾਉਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੱਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਖੰਡ ਵੀ ਹੈ, ਗਰੀ ਮੇਵੇ ਵਾਲਾ ਗੁੜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ है। लुड्डन और इसके गिरदोनवाह में लोग गुड़ सहरी और अफ्तारी के औकात में चाय और चावलों में डालकर या फिर देसी घी के साथ मिलाकर खाते हैं और खूब मजे उड़ाते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल शाकिर जोया, TV टुडे, लुड्डन। रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि DHO डॉक्टर शबीर शेख की मुजरिमाना गफलत सामने आ गई। कोरोना मरीज जाहिर करके खातून को दफन करवा दिया। 6 बच्चों की इनकी मां का आखिरी दीदार करने से भी महरूम रखा गया। मामला है क्या? शिकारपुर से रिपोर्ट करेंगे सजाद अहमद। शिकारपुर DHO डॉक्टर शबीर की जुर्माना गफलत। खातून में कोरोना वायरस जाहिर करके सख्त सिक्योरिटी में दफन कर लिया गया। रिश्तेदार या किसी एहले को भी जनाजे और तदफन में शरीक से रोक रखा। इसी हवाले से वर्षा का कहना था कि हमारे साथ बड़ा जुल्म और बहुत जुल्म हुआ है हमारे साथ। मेरी बीवी को न गुस्ल दिया, न जनाजा पढ़ाया, न कफन दिया। मेरे बीवी के ऊपर भी हमको मेरे बीवी के ऊपर भी नहीं आने दिया। वर्षा का कहना था कि 2 रोज कबल शेख जैद वुमेन हॉस्पिटल में फौत होने वाली खातून की कोरोना रिपोर्ट मुनफी आ गई। महकमा सेहत शेख जैद वुमेन हॉस्पिटल में हाजरा खातून के डिलीवरी ऑपरेशन के बाद अलामत के शक पर कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लेकर लेबॉर्ट्री भेजे गए थे। रिपोर्ट आने से कबल खातून की फौत होने पर जसद खाकी को तहवील में लेकर कोरोना मरीज के प्रोटोकॉल तहत दफन किया गया था। लवाकिन के मुसलसल एतराज और बिलबिलाने के बावजूद भी खातून की लाश उनके हवाले ना की गई थी।
मुतफ़ी खातून हजरा के वरसाक ने इंतज़ामिया पर ज़बरदस्ती कोरोना अलामात ज़ाहिर होने पर की बात पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। DHO शिकारपुर ने बिना गुस्ल और बिना जनाजे हमारे खातून को दफन करवा के हमारे साथ जुल्म किया गया है। इन्होंने वज़ीर आला मुराद अली शाह, वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील की है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ सजाद भुट्टो, TV टुडे शिकारपुर। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे। खूब खबर